बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं फरा और मैं हमजा। खुश आमदीद कहेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। बहुत अच्छा दिन गुजरे आपका, बहुत हिफाजत आपको अपनी करनी पड़ेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने तो हमें बताया ही है कि मुल्क में शुक्र है अल्लाह का कि हम बहुत बचे रहे। बाकी दुनिया की निस्बत बाकी मुल्कों में कोरोना ने जो तबाही मचाई, पाकिस्तान के हिस्से में वो नहीं आई, जिस पे अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। लेकिन ये रहमत और बरकत जो है ये अल्लाह ताला का ही हम पे एक एहसान है, इसलिए कि हमने उन SOPs को इंडिविजुअली फॉलो नहीं किया। हुकूमत ने लॉकडाउन किए, हुकूमत ने इक़दाम किए जो मौसर भी रहे, लेकिन अब जबकि दर्जा हरारत बदल रहा है, पूरी दुनिया में सर्दी आ रही है, जिन जिन ममालिक में ज़्यादा टेम्परेचर चेंज हुए वहाँ ज़्यादा लहर जो है वो शदीद है। आपके इल्म में होना चाहिए कि अभी न्यूयॉर्क ने भी फैसला कर लिया है कि वहाँ पर वो इलाके जो स्कूल जहाँ पर हैं और मुतासिर हैं उनको बंद कर दिया जाए। इसी तरह से बहुत सारे, और नेपाल में जो इफेक्टीज हैं उनकी तादाद अमेरिका से भी बढ़ गई है, उनकी तादाद अब बढ़ती जा रही है, डेली बेसिस पे पाबंदियां जो है उन्हें नरम किया जाए। सो ये दुनिया की सूरत हाल चल रही है। बोरिस जॉनसन जो है बरतानवी वजीर आज़म, उन्होंने कहा कि ये कोरोना जल्द जाने वाला नहीं है। उन्होंने इस खदशे का इजहार किया और साथ ही उन्होंने इस मामले को भी आगे लेके चले। कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, ये ना हो कि हमें भी दोबारा लॉकडाउन में जाना पड़ जाए। और अमेरिकी सदर का तो आपने देखा, कल वो अस्पताल से बाहर आ गए, लोग खड़े हुए थे, उनको देख के उन्होंने हाथ हिलाया। उसके बाद डॉक्टर ने कहा कि जी कि आपने SOPs की खिलाफ वर्जी की है, वो अभी भी बाज नहीं आ रहे। हाँ, लेकिन वो इस चीज़ की चलती फिरती लाइव एग्जांपल है कि कोरोना को अगर आप संजीदगी से नहीं लेंगे तो वो आपको हो जाएगा, भले आप प्रेसिडेंट ट्रंप ही क्यों ना हो। तो अगर आप उनके रविश पे इख्तियार करेंगे तो फिर आप देख लें कि वो भी बच नहीं पाए हैं, वो भी कोई उससे महफूज नहीं रहे हैं। सो ये कोई एक अच्छा रवैया और अंदाज हरगिज़ फरा ने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर आप सदर ट्रंप भी हैं ना, तब भी आपको कोरोना हो जाएगा अगर आप एहतियात नहीं करेंगे। और अगर आप मेरे जैसे एक आम आदमी है ना और आप एहतियात करेंगे तो आपको कोरोना नहीं होगा। सिर्फ एहतियात की जा सकती है और हमारे पास ना वैक्सीन अवेलेबल है, ना कोई इलाज है जो डॉक्टर्स को पता है। सिर्फ एहतियात है, एहतियात कीजिए ताकि आप भी महफूज रहें और आपसे मुंसलिक दूसरे लोग भी महफूज रहें। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि आज़ाद कश्मीर में लॉकडाउन का फैसला किया गया NCOC में, क्योंकि वहाँ पे 8% जो है वो तकरीबन केसेस का पता चला, 46 केसेस जो हैं वो वहाँ पे आए हैं, जो कि ज़्यादा हैं। सो अब हमें इस चीज़ का एहतियात, अब हमें हर रोज़ भी प्रोग्राम में कहना पड़े ना तो हमें कहना है, क्योंकि आप लोग, हम सब लोग बाहर भी निकल रहे हैं, मास्क भी पहने, हाथों को सैनिटाइज भी करें, एक मोहतात फासला भी रखें और अल्लाह ताला से दुआ भी करें कि अल्लाह ताला हमें अपनी हिफाजत में रखें। और हमारी एक और लेडी डॉक्टर हैं जिनको कल जो है कोरोना हुआ है, वो अब जो डिटेल्स आई थी 644 केसेस सामने आए हैं और उसमें एक लेडी डॉक्टर भी हैं। तो हमारे डॉक्टर्स जो हैं जो कोरोना के हवाले से इलाज मुआलजा कर रहे हैं, उनके साथ आप अच्छा रवैया रखें, उनके साथ ताउन भी करें। और ये ना हो कि वो जो हमारे लिए अपनी ज़िंदगियों को मुश्किल में डालकर वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनके साथ अगर आप ताउन नहीं करेंगे तो वैसे ही मोरल कितना डाउन हो जाता है। डॉक्टर्स ये भी शिकवा करते हैं कि हम तो इतनी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन जो मरीज़ है वो हमसे ही नाराज़ हो रहा होता है। हाँ, लेकिन मरीज़ की नाराज़गी बाज़ औक़ात वजह भी होती है। आपको नहीं मालूम कि हॉस्पिटल्स के अंदर क्या सूरत हाल चल रही होती है। ये आप वहाँ जाएँ तो आपको अंदाज़ा होता है कि इनसेंसिटिविटी जो है हमारे सिस्टम में बदकिस्मती के साथ बहुत ज़्यादा है। उसकी वजूहत डॉक्टर्स के एंड पे कुछ और होंगी, लेकिन पेशेंट्स के एंड पे भी कुछ रीजंस होती हैं। नॉट गोइंग इन दैट डिबेट, हम एक नज़र डालेंगे टॉप स्टोरीज पर और फिर हम अपनी आज की जो टॉप स्टोरीज हैं उनको डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले जलसे पर ही ऑपोजिशन इत्तेहाद की गाड़ी सफर के आगाज में ही पटरी से उतर गई। क्या PDM में दरारें पड़ना शुरू हो गई? इख्तलाफात की खबरें मंजर-ए-आम पर। कराची के मर्दों में मुंह का कैंसर आम। 10 बरस के दौरान मुंह के कैंसर के 22,000 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। डाउ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट में इंकशाफ। साल 2020 का नोबेल इनाम मुश्तरका तौर पे 3 साइंसदानों को दे दिया। इनाम हेपेटाइटिस C का वायरस दरियाफ्त करने पर दिया गया। जी तो जनाब, टॉप स्टोरी तो हमारी यही है कि जो सियासी सूरत हाल है और जो अपोजिशन है उसके इत्तेहाद को कुछ धचके लगते हुए महसूस हो रहे हैं। अंदर से ही ना कुछ आवाज़ें उठ रही हैं। ये तो वही हुआ जो कि एक्सपेक्टेड था। हर दफ़ा की कहानी है। समझ में ये नहीं आता कि वो हर दफ़ा एक ही जैसे मामला जो हैं वो कैसे हो जाते हैं। और हर दफ़ा मुझे ये भी समझ में नहीं आता
کہ ہمارے جو ٹیمپریچر ہے اس کے گرنے کا سیاسی ٹیمپریچر کے بڑھنے سے جو تعلق ہے یہ بھی آج تک سمجھ سے باہر ہے. لیکن جو ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اس لیے کہ ہم پہلے جلسے کرنے جا رہے تھے, یہ اپوزیشن کا ایک فیصلہ تھا, اور پھر اس کی تاریخ کے اوپر ہی لڑائی ہو گئی کہ تاریخ کیا رکھنی ہے, کتنے جلسے کرنے ہیں, وہ تو بات کی بات تھی. پہلے جلسے کی تاریخ پہ لڑائی ہوگی کہ وہ کوئٹہ ہونا چاہیے یا پھر کراچی میں ہونا چاہیے. اب تو فیصلہ ہو گیا خیر کہ اب کراچی میں ہی وہ ہونے جا رہا ہے. سیاسی مفاد کی خاتر اکٹھے ہونے والی جو جماعتیں ہیں نا, ان کے اب گلے شکوے بڑھتے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. شیخ رشید صاحب نے ایک بڑا وہ زمانی کل بیان دیا تھا. انہوں نے کہا تھا اگر پاکستان پیپلز پارٹی سانحہ کارساز کو چھوڑ کے بلوچستان میں جاتی ہے نا, تو پھر ان کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں. یہ وہ باریک لائن جو کہ انہوں نے بتائی کہ یہ کیسے ہو گیا کہ کنسائڈ کر گئی ڈیٹس, اور یہی جو ہونا ہے نا, یہی سب سے خوبصورت کمال ہے اس میں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی ایک بہت بڑی جماعت جو ہے اس کی ریزرویشنز یا اس کے ایشوز کیا ہو سکتے ہیں, اینڈ وداؤٹ ٹیکنگ دیٹ انٹو کنسیڈریشن ڈیٹ اگر اناؤنس کر دی گئی تو کیوں کر دی گئی, اور سب لوگ آن بورڈ کیوں نہیں تھے. اور اب یہ جو اتحاد اور اتفاق کی گاڑی ہے یہ اسی طرح سے چلے گی رک کر, یا پھر یہ واقعی اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر سکے. ابھی تو جو پیپلز پارٹی کے جو خدشات تھے ان کو دور کر دیا گیا کہ اچھا چلیں کراچی میں جو آپ جلسہ کر رہے ہیں اسی کو ہم جلسہ ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور وہاں پر ہی جلسہ ہوگا. لیکن صورتحال کچھ آگے بھی بڑھی ہے. لاہور میں شاہدرہ میں ایک مقدمہ درج کیا گیا ہے جو نون لیگ کی تقریباً جو ساری قیادت ہے اس کو غدار ڈکلیئر کر دینے کا مقدمہ درج کر لیا گیا. 44 قائدین موجود ہیں جس کے اندر میاں نواز شریف, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, وزیر اعظم آزاد کشمیر بھی موجود. اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی اس میں موجودگی جو ہے نا, یہ سب سے اچنبے کی بھی اور حیرت کی اور اس کے ساتھ ساتھ پریشانی کی بات بھی. لیکن جو سٹیٹمنٹس آئی ہیں اس کے بعد حکومتی وزراء کی, وہ اور بھی زیادہ پریشان کیوں نہیں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم لا علم ہے, ان کو نہیں معلوم ہے کہ ان کی مطلب ان کو نہیں اندازہ کہ یہ غداری کا مقدمہ. اور یہ بھی کہا کہ غداری کی تو باتیں, ہم بغاوت کی بات کر رہے ہیں, ہم غداری کی تو بات ہی نہیں کر رہے. یہ ایک شہری نے جو ہے وہ دائر کی ہے ایف آئی آر, بدر رشید نام ہے اور یہ ان کا. شہری جو ہے یہ اس کا انیشیٹو ہے. لیکن آپ کو بھی معلوم ہے اور ہمیں بھی معلوم ہے کہ تھانہ کلچر میں کسی بھی ایف آئی آر کا اندراج جو ہے کتنا پیچیدہ اور مشکل مرحلہ ہوتا ہے, خاص طور پہ جب آپ ایک اتنی بڑی پولیٹیکل لیڈرشپ کے خلاف کسی بھی مقدمے کے اندراج کے لیے جائیں. تو وہ ایک شہری جو ہے وہ اس وقت بڑا انٹرسٹنگ ایک شخصیت ہے جو کہ اس مقدمے کے اندراج میں. آپ کو پتہ ہے دی لاسٹ آور جو ہمارا پروگرام ہے رات 11 بجے لگتا ہے, اس میں یہ شہری موجود تھے اور انہوں نے بات یہ کی کہ میں تو نون لیگ کا کارکن ہوں اور مجھے اب یہ جب سے میں نے مقدمہ درج کروایا مجھے تو قتل کی دھمکیاں بیرون ملک سے مل رہی ہیں. اور یہ اس میں انکشافات کر رہے تھے کہ مقدمہ اپنی ذاتی رائے کے تحت جو ہے میں نے درج کروایا. اس میں انہوں نے یہ گفتگو بھی کی اور یہ سامنے ہے کہ جی میں تو ایک عام آدمی ہوں اور مجھے برا لگا جو باتیں میاں نواز شریف نے کہی ہیں اور باقیوں نے تائید کی ہے. بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم اس کے بارے میں جانیں گے کہ یہ جو سب اس وقت چل رہا ہے یہ کس طرف جائے گا. ابھی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے باہر رانا ثناء اللہ نے بھی ایک جو ہے چھوٹی سی ان کا پریس ٹاک تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے, ہم بالکل اتحاد اور اتفاق کے ساتھ آگے جائیں گے اور اب پی ڈی ایم کے ذریعے ہم حکومت کو چین نہیں لینے دیں گے. لیکن یہ دعویٰ مسلم لیگ نون کا ہے, کیا پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس کے اوپر اتنی ہی متفق ہے اور اتنی ہی اس کے بارے میں ان کی بھی کلیئر ہے پالیسی لائن؟ یہ جانیں گے, ہم بات چیت کریں گے. چودھری منظور ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم چودھری منظور صاحب, تھینک یو فار جوائننگ اس اینڈ گڈ مارننگ. سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گی کہ آصف علی زرداری صاحب نے ان کے بارے میں ایک بیان دیا تھا, خواجہ آصف نے, تو انہوں نے کہا کہ کسی نے ان سے بیان دلوا دیا ہوگا, کسی کی ایما پر بیان جو ہے انہوں نے دے دیا ہوگا, اور ان کا مطلب جو ہے وہ اپوزیشن میں تقسیم کا تھا. کس طرف اشارہ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کون تقسیم کرنا چاہ رہا ہے اور کیا تقسیم ہو جائے گی پی ڈی ایم؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے اس موقف کو دل پہ لیا؟ نہیں, میرا خیال اس کی وضاحت کر دی تھی, میاں صاحب نے بھی کر دی تھی اور مریم نواز نے بھی کر دی تھی. وہ ان کا ذاتی بیان تھا, اس کا پارٹی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں. پارٹی نے تو اپنے آپ کو اس سے ڈسٹنس کر لیا اور پھر اس پہ خواجہ آصف صاحب نے معذرت بھی کر لی. تو اس ٹائم پہ ایسے بیانات ویسے دینے نہیں چاہیے جس کا اتحادوں کو نقصان. جی ٹھیک ہے چوہدری صاحب, یہ بتا دیجئے گا کہ ویسے تو ہر اپوزیشن حکومت کے خلاف احتجاج کرتی ہے, جو تحریک کی بات ہو رہی تھی ہر اپوزیشن بات کرتی ہے کہ حکومت نااہل ہے, ملک بحران کا شکار ہے. یہاں تک بات ٹھیک تھی, اگر تحریک چلائی بھی جاتی تو لوگوں کی سپورٹ بھی شاید ہوتی. لیکن جب میاں صاحب نے تقریریں کی معاملات کچھ بدلے ہوئے لگ رہے تھے. آپ کو لگتا ہے کہ اس تحریک کو میاں نواز شریف کے بیانات کے بعد کچھ جھٹکا لگے گا؟ نہیں, تحریک کو کیا جھٹکا لگے گا؟ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی تو اسپیشلی کیا کہہ رہی ہے کہ سب ادارے اپنی اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں اور سب کو
جو غلطیاں ہیں وہ بھی تسلیم کرنی چاہیے. مثلا سیاستدانوں سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں ان کو تسلیم کرنا چاہیے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. بیوروکریسی سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. عدلیہ سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. اور میڈیا سے جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ اپنی غلطیاں تسلیم کریں. اور سارے مل کر آگے بڑھیں. اس میں کیا غلط ہے کہ سب اپنی اپنی آئینی حدود میں چلے جائیں اور سب کو کام کرنے دیا جائے, اوپنلی فیئر کام کرنے دیا جائے. جیسے اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا, انہوں نے کہا کہ جو کرٹیسزم ہے, جو دوسری رائے ہے, وہ جمہوریت کا حسن ہے, آپ اس کو ختم کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی آپ کیسے چیزوں کو آگے بڑھا پائیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کی گفتگو سے ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کو جو سخت بیانیہ ہے, جو مزاحمت کا بیانیہ ہے, جسے حکومت کہہ رہی ہے نون لیگ کا مطلب اب تو ملک دشمن, ریاست دشمن, غداری, بغاوت کے جو معاملات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اس سے اتفاق کر رہی ہے. اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا, یہ جو اختلاف ہوا ہے آپ لوگوں کا جلسوں کے شیڈیول کے اوپر, یہ صرف 18 اکتوبر کی ڈیٹ تک کا تھا, باقی جگہوں پہ اب ہم آہنگی ہے, اور کیوں ایسا ہوا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا گیا؟ فیصلے کیا آپ سے پوچھے بغیر کیے جا رہے ہیں کہ کب جلسے ہونے چاہیے, کہاں ہونے چاہیے, کیسے ہونے چاہیے؟ نہیں, مولانا خود نہیں تھے. ان کے جو نیچے ہیں لوگ, انہیں نہیں پتا تھا کہ 18 اکتوبر کو سانحہ کارساز پاکستان پیپلز پارٹی ہر سال مناتی ہے. تو وہ ایک غلطی ہوئی ان سے, وہ کوئی شعوری نہیں تھی, لاشعوری تھی, جس کی وجہ سے میرا خیال ہے اس میں دوبارہ تبدیلی آ گئی. وہ 18 اکتوبر کو ہم تو ہر سال سانحہ کارساز پہ جلسہ کرتے ہیں, کارساز کے مقام پر, اس حوالے سے. تو وہاں پہ ہم سب کو دعوت دیں گے اور اس کے بعد 25 کو ادھر ہوگا جلسہ. جی ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے کہ اپوزیشن پر سب سے زیادہ جو تنقید ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو عام آدمی کے مسائل ہیں اس کے گرد اپوزیشن کا بیانیہ اس وقت جو ہے نہیں گھوم رہا ہے, اس کے گرد نہیں ہے, لیکن وہی پرانا جو سول ملٹری کا تنازع ہے اس کی آڑ میں اپنے جو ذاتی مفادات ہیں ان کے حصول کے لیے اپوزیشن کوشش کر رہی ہے. لیکن ایک ایشو کو آؤٹ آف پرپورشن اٹھایا جا رہا ہے اور جان بوجھ کر اٹھایا جا رہا ہے. وہ حکومت اٹھا رہی ہے جان بوجھ کر, تاکہ وہ باقی کو بیانیہ, جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ تو بڑا سمپل اس میں آ گیا ہے. جو ہم نے 25 پوائنٹس دیے ہیں وہی ہمارا بیانیہ ہے. اس میں مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, مسائل ہیں, اس میں آئینی مسائل بھی ہیں, اس میں کوئی کانسٹیٹیوشنل NFC ایوارڈ ہے, باقی ساری چیزیں ہیں, اس میں ججز کے طریقہ کار ہے اپوائنٹمنٹ کا, اس میں ساری چیزیں ہیں, اس میں میڈیا کی آزادی ہے, ساری چیزیں ہیں اس میں. تو اصل ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے اور بے روزگاری ہے, جو اس حکومت کے خلاف چارج شیٹ ہے اس پہ ٹاپ پہ تو وہ ہے. لیکن کچھ چیزوں کو ایسے اٹھایا جا رہا ہے, جان بوجھ کر اس طرف دھکیلا جا رہا ہے. بالکل صحیح, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ بھی جانتے ہیں شادی منظور صاحب کہ اپوزیشن کا اتفاق ہی تو نہیں ہو پاتا, وہ پارا پارا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہر تحریک جو ہے اس کو ناکامی سے دوچار ہونا پڑتا ہے. اس تحریک کا جسے پاکستان PDM جسے آپ کہہ رہے ہیں, اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ اور ابھی شروع نہیں ہوا احتجاج اور پہلے ہی ایک دوسرے کے ساتھ پھوٹ پڑنے کی اور اختلافات کی خبریں کیوں منظر عام پہ آ رہی ہیں؟ کیا اس پہ کوئی حقیقت ہے؟ کیوں تقسیم ہو گئی ہے اپوزیشن اکٹھی؟ آپ کو نظر نہیں آ رہی جو فیصلے ہو رہے ہیں یونانیمسلی ہو رہے ہیں؟ اگر کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اس کو یونانیمسلی سب ٹھیک کر رہے ہیں. یہی فرق ہوتا ہے. جب آپ اکیلے چلتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں, لیکن جب آپ سب کو ساتھ لے کر چلتے ہیں تو پھر آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا. یہی اس وقت سب سے امپورٹنٹ بات. جی ٹھیک ہے. شویب صاحب یہ بتا دیجیے کہ کچھ لسانی نعرے لگ رہے ہیں, ہم نے جلسوں میں ریلیوں میں دیکھا کہ نعرے لگائے گئے, نون لیگ کی جانب سے پنجاب کے حوالے سے نعرے لگائے جا رہے ہیں. پیپلز پارٹی ہمیشہ وفاق کی علامت رہی ہے, چاروں صوبوں میں پیپلز پارٹی کا ووٹ رہا ہے, چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر کے نعرے لگتے رہے ہیں. کیا پیپلز پارٹی سپورٹ کرتی ہے جو لسانیت کی بنا پر کچھ نعرے لگائے جا رہے ہیں؟ ہم تو کسی لسانی نعرہ نہ خود لگا رہے ہیں نہ کسی کی حمایت کریں گے. تو یہ بات تو ہم نے پہلے بھی, پاکستان پیپلز پارٹی فیڈرل پارٹی ہے, فیڈریشن کی جماعت ہے, ہم تو نعرہ لگاتے تھے چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر. تو وہ ہم تو آج بھی زنجیر ہے, پاکستان پیپلز پارٹی ہے, اس وفاق کی زنجیر ہے. ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے NFC ایوارڈ کے ذریعے, آغاز حقوق بلوچستان کے ذریعے, جو انٹرنل آرڈر دیا تھا GB کا, جو خیبر پختونخوا کا نام دیا تھا, جو صوبوں کو حقوق دیے تھے, اس کے ذریعے ہم نے تو ثابت کیا کہ ہم فیڈریشن کی پارٹی ہیں, کسی ایک صوبے کا, کسی ایک
علاقے کا, کسی ایک خطے کا ہم نام نہیں لیتے. بدری منظور صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اچھا, بات جس سے بھی کریں نا تو ہمیں سب اچھا ہے کی رپورٹ ملتی ہے, لیکن دعا یہی کہ واقعی سب اچھا ہو ہر طرف ہی. یہ جو ایک مسلسل کنفرنٹیشن کی اس وقت صورتحال ملک میں, آپ کو پتہ ہے اس دفعہ اکتوبر میں کیا ریٹ ہے بھلا گندم کا؟ 2400 روپیہ من. پچھلے سال یہ دسمبر میں جا کر 2200 ہوئی تھی تو ایک طوفان مچ گیا تھا. بالکل اب سندھ کے پاس گندم ہے, سندھ نے بیجی ہے پہلے, تو اب وہ آپ کی بننے نہیں رہی سندھ اور پنجاب کی. یہ کرائسس, اب یہ کرائسس, یہ جو چیزیں ہیں یہ پھر عوام پستی ہے, عوام کے مسائل پہ اس میں اضافہ ہوتا ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملات طے ہو جائے, مختلف چیزیں آتی ہیں, لیکن یہ جو معاملات چل رہے ہیں اسی پر بات کریں گے. لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جنرل صاحب بہت شکریہ آپ کا. جنرل صاحب, اپوزیشن ایک تحریک چلانے جا رہی ہے, اس پر ریاست مخالف جو بیانیہ ہے اس کی چھاپ لگ کیوں رہی ہے؟ ایسا کیا ہوا کہ ریاست مخالف ہوگی یہ تحریک؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ایک, آپ کہہ لیجئے کہ ایک بیک گراؤنڈ ہے, ایک پیچھے تاریخ ہے جو چلی آ رہی ہے. اس میں جب جنرل مشرف نے ان کو فارغ کیا اور اس کے بعد کا جو ان کا دور ہے, اس میں یہ کافی ایسے متنازع قسم کے بیان دیتے رہے. ابھی جب یہ وزیر اعظم نہیں بنے تھے, 2012-13 کی بات ہے, تو آپ کو یاد ہوگا 2008 کا قصہ, وہ اجمل قصاب والا, انہوں نے وہ چیپٹر کھولا اور پاکستان کو مجرم بنانے کی کوشش کی. پھر بھارت کے جو وزٹر آتے تھے یہاں پہ, جرنلسٹ وغیرہ, ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو 2 قومی نظریے کو ہی ترک کر دیا. اب اس میں وہ وقت گزرا جب یہ حکومت میں آ گئے تو کشمیر کی پالیسی پہ بالکل خاموشی اختیار کر لی. مودی کے ساتھ لاہور میں خفیہ میٹنگز کی, خفیہ ان اے وے کہ اس میں سرکاری بندہ کوئی نہیں تھا, ان کے سارے سرکاری موجود تھے. اجیت دوول بھی تھا, ان کا فارن سیکرٹری بھی تھا, ان کا وہ را کا چیف بھی تھا وہاں پہ. ہماری طرف سے میاں صاحب تھے اور باقی ہمارے جتنے بھی لوگ, ناصر جنجوعہ تھے, وہ ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے, اعزاز چودھری فارن سیکرٹری تھے, ان کو اجازت نہیں دی, یہ رستے سے واپس کر دیے کہ آپ کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ کس کو پتا ہے کہ کیا باتیں ہوئی, کیونکہ یہ سرکاری بات چیت جب ہوتی ہے, دوسری سائڈ تو اپنا پورا ڈیلیگیشن لے کے آئی ہوئی ہے, تو ان کا سب کا ریکارڈ ہونا چاہیے فورن آفس میں, جو نہیں ہے, کسی کو پتا نہیں ہے کہ میاں صاحب نے کیا بات کی. اسی طرح وہ جنرل وغیرہ آتا رہا, اس سے یہ, اور پھر ڈان لیگ تو واضح سازش تھی افواج پاکستان کے خلاف, اور اس کی تحقیقات بھی انہوں نے خود کی, پھر اس کے لیپا پوچھی کرنے کی کوشش کی. لیکن سر یہ بھی تو حقیقت ہے کہ یہ سب ڈاکیومنٹ تو درانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی کر دیا. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس میں ایلیگیٹ آپ سمجھیں کہ صرف نواز شریف کو کیا جا سکتا ہے. لیکن 3 دفعہ کے منتخب وزیر اعظم کو اس راستے پہ کیوں چلنا پڑا؟ ان کا یہ بیانیہ جو ہے یہ کیوں؟ آپ کے سامنے یہ کشمیر کے بارے میں اگر انتہائی قدم اٹھایا ہے بھارت نے, اس وقت تو وزیر اعظم نواز شریف نہیں ہے. سو ملکوں کے درمیان یہ جو سیاست ہے اس کا ذمہ دار نواز شریف کو ٹھہرانا, اور وزیر اعظم 3 دفعہ کے الیکٹڈ جو نواز شریف ہیں وہ کیوں اب اتنی مخالفت پہ اتر آئے کہ وہ ریاست مخالف ہو گئے؟ اس کے خیال آپ کے خیال میں کوئی وجہ ہے؟ دیکھیں, سیاستدان ہمیشہ غلط سمت میں ہی چلیں. اس ملک میں اگر اس ملک کو درست کرنا ہے تو اس ملک کی عدالتیں ٹھیک کرنی ہوں گی, عدالتوں میں سلیکٹ سے جو جج اپوائنٹ کرنے ان کا طریقہ کار درست کرنا ہوگا. اسی طرح سیاست میں گند نکالنا ہوگا. آج سیاست میں کیا ہے؟ سیاست میں لوٹے بھی موجود ہیں, زمین پہ قبضہ کرنے والے لینڈ گریبر بھی موجود ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر کرمنل کیسز ہیں, اور سیاستدان ڈکٹیٹرز کو برا کہتے ہیں. کبھی کوئی ڈکٹیٹر حکومت کر سکتا ہے اگر سیاستدان اس کا ساتھ نہ دیں. وہی سیاستدان ہوتے ہیں, وہ ڈکٹیٹر کے ساتھ ہوتے ہیں, پھر وہ ڈکٹیٹر گیا تو پھر وہ دوسری طرف آ جاتے ہیں, پھر وہ بڑے محب وطن اور ساتھ وہ محب جمہوریت کہلانا شروع ہو جاتے ہیں. یہی سیاستدان ہے جو کہ آپ دیکھ لیجئے کہ یہ باغیانہ رویہ بھی اختیار کرتے ہیں. اب اگر ضیاء الحق برا تھا تو نواز شریف کیسے اچھا ہو گیا؟ پروان تو اس نے چڑھایا اس کو. آپ اس کو تو سر پہ بٹھا لیں اور ڈکٹیٹروں کو برا کہیں تو پھر ڈکٹیٹر کی تو ہر چیز بری ہے. وہ آپ کا رویہ غلط ہے کہ آپ ڈکٹیٹر کی ایک چیز کو تو سر پہ رکھ رہے ہیں, دوسری کو برا بھلا کہہ رہے ہیں, تو یہ اپنی اصلاح نہیں کرتے. ابھی آپ یہ بھی دیکھیے کہ جب ضیاء الحق آیا یا جب پرویز مشرف آیا, لوگوں نے مٹھائیاں بانٹی. کیوں بانٹی؟ وہ ان سے تنگ تھے. اب ان کو ان چیزوں پہ سوچنا چاہیے کہ ہم سے لوگ کیوں تنگ تھے, ہم اس کی اصلاح کریں, اپنی اصلاح کریں, تاکہ یہ کسی کے پاس جواب ہی نہ ہو ڈکٹیٹر کے پاس یا کسی اور کے پاس.
हुकूमत में आने का, क्योंकि हम अपने मामला ठीक कर लेंगे। असल चीज ये है जन साहब कह रहे हैं कि जब अपनी तक इस्लाह इस करें। मुल्क जन साहब बहुत सुबह सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे, उनका कि जब भी कोई डिक्टेटर आता है जिसकी बात कर रहे हैं, यही सियासी लोग होते हैं जो फिर उसका भी साथ देते हैं। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है। ये वो कैंसर है हमारी सियासत का, जो आज तक सही इसकी सर्जरी नहीं हो सकी और ये फैलता चला जा रहा है। लेकिन कुछ बात करेंगे असल मर्ज की भी, असल रियल कैंसर। आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इतने लोग, जितने दूसरी बड़ी वजह अमवात जो है वो कैंसर है। बिल्कुल, मतलब ज़्यादा लोग जो है वो कार्डियक अरेस्ट से, हरकत कल्ब की वजह से या दिल के अमराज की वजह से अमवात का शिकार होते हैं। लेकिन कैंसर एक खामोश और बहुत बड़ी रीज़न है। वजह इसकी ये है कि बिल्कुल खामोश रहता है, साइलेंट रहता है, अंदर ही अंदर इंसान को चाट जाता है, फैल जाता है। एक रिसर्च जो की गई है, जो कि हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, डाउ यूनिवर्सिटी की तहकीक है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो मुंह का कैंसर है ये कराची और उसके इर्द गिर्द जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है। जो कराची की डाउ यूनिवर्सिटी ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट हमें दी है, उसमें इंकशाफ किया है कि मुंह का कैंसर बहुत ज़्यादा आम है और ये बैनुल-अक़वामी तिब्बी जरीदे में इसकी इशाअत का भी कहा गया है। 10 बरस के दौरान कराची के मर्दों में मुंह के कैंसर के 22,000 से ज़ायद केसेस। और इसकी वजह पता है क्या हुई? पान, गुटखा, छालिया, अच्छा, गर्म मशरूबात का भी मैंने पढ़ा था कि उसमें गर्म मशरूबात का भी जिक्र है। उस पर बात करते हैं। डॉक्टर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं डाउ यूनिवर्सिटी से। डॉक्टर साहब शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये जो एक तहकीक है, इस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा और वजूहात क्या हैं कि जो मुंह का कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ गया और दीगर जो कैंसर की फॉर्म्स हैं उस हवाले से भी बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे ऑनलाइन लेने के लिए और इस टॉपिक पे डिस्कशन इनिशिएट करने के लिए। देखें, वजूहात की तो अगर हम वन बाय वन कैंसर्स की बात करते हैं तो सबसे जो कॉमन कैंसर है वो, जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा कि ओरल कैंसर्स जो कि मुंह के कैंसर हैं, वो कराची में बेतहाशा बढ़ रहे हैं। इतने ज़्यादा कि इसकी मिसाल पाकिस्तान के किसी और शहर में नहीं मिलती। और इसकी बुनियादी जो वजह है वो तंबाकू का इस्तेमाल है। आपको पता है कि कराची में देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ टोबैको जो इस्तेमाल होता है, जिसमें पान, गुटखा, छालिया, मावा, सिगरेट, ऑल दीस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, यू नो। और ये इसकी नंबर 1 प्रिवेंटेबल कॉज है कि अगर इस पर हमारे रेलेवेंट गवर्नमेंट अथॉरिटीज कोई एक्शन लें और इसे मिनिमाइज करें टोबैको के यूज को, तो इस कैंसर पे हम काबू पा सकते हैं। दिस इज समथिंग व्हिच वी कैन कंट्रोल। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात इस रिसर्च के हवाले से जो मैं तमाम आप जैसे कोलीग्स के साथ शेयर भी करता हूँ आगाही के लिए भी, कि देखें पाकिस्तान इस हवाले से इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ कोई नेशनल कैंसर रजिस्ट्रेशन सिस्टम फंक्शनली एग्जिस्ट नहीं करता। ऑफ एंड ऑन बॉडीज कायम हुई हैं जो कैंसर के केसेस को रजिस्टर करती हैं, बट अनफॉर्चुनेटली दे हैव नॉट बीन इफेक्टिव। उसका रिजल्ट क्या है? उसका देखें रिजल्ट ये है कि आज अगर आप मुझसे पूछें कि ट्रू नंबर पाकिस्तान में कैंसर्स का क्या है, तो मेरा जवाब बीइंग द रिसर्चर इन दिस फील्ड ये होगा कि शायद वी डोंट नो, क्योंकि एक नेशनल बॉडी नहीं है जो हर कैंसर के केस को रजिस्टर करे। ये हमारी रीजनल एफर्ट्स हैं। डाउ कैंसर रजिस्ट्री ने 10 साल के कैंसर्स अभी इशू किए हैं हमने कि कौन से कैंसर्स कॉमन हैं। सो दैट्स अ रीजनल एफर्ट। जरूरत इस बात की है कि एक नेशनल लेवल पर एक इदारा हो जो कैंसर रजिस्ट्रेशन को इफेक्टिवली रजिस्टर करे। दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब। ये भी फरमाइएगा कि ये जो रिसर्च की गई है ये 10 साल के अरसे पे मुहित है, आपने बताया ये किन एरियाज में कंडक्ट की गई, कोई ख़ास इसके सैंपल्स जो थे वो कहाँ से लिए गए, और आपके ख्याल में वो 10 जो आप कह रहे हैं बड़े कैंसर्स जो कि फैल रहे हैं वो कौन कौन से हैं? देखें, ये जो सैंपल्स का आपका सवाल है, ये रिसर्च की गई है डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में। हमारी एक कैंसर रजिस्ट्री है हमारी यूनिवर्सिटी में जिसे हम कहते हैं डाउ कैंसर रजिस्ट्री। अच्छा, ये मामला इस तरह से है कि डाउ यूनिवर्सिटी में देयर इज अ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी व्हिच इज कॉल्ड डाउ लैब्स, और उसके कलेक्शन पॉइंट पूरे सिंध में है। वी हैव मोर देन 50 कलेक्शन पॉइंट्स, जिसमें तकरीबन 30 के करीब कराची में हैं और इसके बाद 15-16 कलेक्शन पॉइंट सिंध में हैं। देन वी आल्सो हैव कलेक्शन पॉइंट्स ऑफ लेबोरेटरीज इन बलूचिस्तान। अब वहाँ ये कैंसर के पेशेंट्स रजिस्टर होते हैं, अपने सैंपल्स जमा कराते हैं। तो स्टैटिस्टिकली हम रिसर्च की जबान में ये कहते हैं कि जो हमारा सैंपल है दिस इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल सिटी, यानी इसमें पूरे कराची के तमाम एरियाज की रिप्रेजेंटेशन मौजूद है। अब आपकी बात रही कि इसमें कौन से कैंसर्स कॉमन हैं। देखें, सबसे ज्यादा कॉमन कैंसर अगर फीमेल्स की हम बात करें तो वो अभी भी ब्रेस्ट कैंसर है। लेकिन जो अलार्मिंग बात है कि नंबर 2 मोस्ट कॉमन कैंसर फीमेल्स में है ओरल कैंसर। नाउ दिस इज वेरी अलार्मिंग।
اینڈ نمبر 3 از اسوفیگس. غذائی نالی کے جو کینسرز ہیں وہ ٹاپ 10 کینسرز میں شامل ہو گئے ہیں. 10 سال پہلے ایسا نہیں تھا. خوراک کی نالی جس میں اسوفیگس ہے, اسٹمک ہے, لیور ہے, کولون ہے, انٹسٹائن ہے, ان کے کینسرز اب ٹاپ 10 کینسرز میں شامل ہیں. اور اگر میلز کی بات کریں, مرد حضرات کی, تو نمبر 1 کینسر مرد حضرات میں وہ منہ کا کینسر ہے. اور میں نے جیسے آپ سے کہا اس کے نمبرز اتنے زیادہ ہیں کہ پورے پاکستان میں اس کی نظیر نہیں ملتی. کراچی بہت بری طرح منہ کے کینسر سے افیکٹڈ ہو رہا ہے. بالکل. ڈاکٹر صاحب, کوئی اس بارے میں بھی تحقیق کی گئی کہ کیا وجوہات کے بارے میں بھی تعین ہو سکا کہ کوئی ایسا کامن فیکٹر آئیڈینٹیفائی ہوا ہو؟ جیسے آپ نے کہا تمباکو, پان, چھالیا, گٹکا کے علاوہ باقی جو کینسرز ہیں جینیٹک بھی ہیں, یا پھر یہ کہ کوئی اس میں خوراک کا, کھانے پینے کا, ماحول کا اثر بھی ہے؟ جی دیکھیں, کینسرز کی 2 جو میجر کازز ہوتی ہیں, اس میں ایک کاز ہے جینیٹکس, یعنی اف یو ہیو بیڈ جینز, ہم اس کو کہتے ہیں کینسر آنکولوجی کی ٹرمز میں, کہ اگر آپ کو ورثے میں بری جینز ملی ہیں. بری جینز سے مراد یہ ہے کہ یو آر مور سسیپٹیبل ٹو کینسر. So those reasons we cannot help them. ان کے لیے انہیں کہتے ہیں نان پریونٹیبل کازز, ان کے لیے ہم کچھ خاص اس وقت کر نہیں سکتے. دوسری بریسٹ کینسر اس کی ایک بالکل کامن ایگزامپل ہے کہ دیر آر چانسز کہ اگر آپ کی والدہ کو, آپ کی نانی کو, آپ کی خالہ کو, خاندان میں کسی کو بریسٹ کینسر ہوا ہے, تو دیر آر چانسز کہ اگلی جنریشن میں بھی بریسٹ کینسر ٹرانسفر ہو سکتا ہے. سو یہ تو ہو گئی جینیٹک کاز جس پہ ہم اس وقت ایز سچ زیادہ کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جو پریونٹیبل کازز ہیں اس میں نے آپ سے کہا تمباکو ایک کامن وجہ ہے. لیکن کراچی میں ہماری ریسرچ میں یہ نظر آیا ہے کہ اورل کینسر, اسوفیگس کا کینسر, لیرنگس جسے ہم ساؤنڈ باکس کہتے ہیں, آواز کی جو چپی ہوتی ہے ہمارے سسٹم میں, اس کا کینسر, لنگ کینسر, یہ تمام کینسرز کنٹرول کیے جا سکتے ہیں اگر تمباکو یعنی ٹوبیکو کو کنٹرول کیا جائے. اچھا, اس کے علاوہ ہاٹ بیوریجز کا استعمال, جس میں بہت گرم, بہت زیادہ گرم اشیاء, جس میں چائے ہے, کافی ہے, قہوہ ہے, اس کے علاوہ باربیکیو کا انکریز استعمال, تو یہ تمام کازز ہیں جو پچھلے 10 سالوں میں ان کا کنزمپشن کراچی میں بڑھ گیا ہے. اور ہمیں وہ ہماری ریسرچ میں نظر بھی آ رہا ہے کہ ان کی کنزمپشن ایک وقت ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب, ایک اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ سرطان کی یا کینسر کی جو تشخیص ہے یہ آخری سٹیج پر جا کر کیوں ہوتی ہے؟ ایسا کیا ہمیں پتہ لگ سکتا ہے کہ ہم جلدی اس کی تشخیص کر سکیں, ہمیں معلوم ہو سکے کہ شاید یہ کینسر ہو سکتا ہے؟ سر, اس میں 3 لیولز پہ ہمیں لوگوں کی پارٹیسپیشن چاہیے اور ان کا کنٹریبیوشن. ایک تو فزیشین لیول پہ, یعنی ہمارے لیول پہ, کہ ہم زیادہ سے زیادہ آگاہی پھیلائیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا, ہماری معصوم عوام کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جی اگر یہ مسئلہ ہو رہا ہے تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. وہ لیٹ سٹیجز میں پہنچتے ہیں. مسائل بتا دیجیے گا ڈاکٹر صاحب, وہ سمپٹمز بتا دیجیے جو آپ سمجھتے ہیں الارمنگ ہے, کہ رپورٹ ود دیم. آپ انہیں معمولی نہ سمجھیں, بھوک نہیں لگ رہی, نیند نہیں آ رہی, وزن کم ہو رہا ہے, معمولی نہ سمجھیں, ڈاکٹر کے پاس جائیں فوراً. جو کامن کینسر کی اگر میں بات کروں, اورل کینسر کے حوالے سے, اگر منہ میں چھوٹا سا چھالا نکلتا ہے تو اس کو بہت سیریس لینا چاہیے, بیکاز دس مے بی دا فرسٹ سائن اینڈ سمپٹم ٹورڈز دا کینسر. تو ایک چھوٹا سا چھالا اورل کینسر کے لیے. چھاتی میں ایک چھوٹی سی گٹھلی جسے ہم کہتے ہیں بریسٹ سیلف ایگزامینیشن, آپ کو خود اپنی باڈی کے بارے میں پتا ہوتا ہے, چھوٹی سی گٹھلی اگر آپ کو محسوس ہو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کیجیے. اگر آپ کو اسٹول پاس کرنے میں آپ کے جو باول ہیبٹس جسے ہم کہتے ہیں اس میں ذرا سی بھی زیادتی ہو, کمی ہو, پیچیس ہو, آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے. برائے مہربانی یہ کینسر, گلے میں درد, خوراک کھاتے وقت گلے میں کسی بھی قسم کی خراش, کسی بھی قسم کا درد, پلیز وزٹ یور ڈاکٹر. 1 یا 2 انیشیل ٹیسٹ سے ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے ڈاکٹر آصف صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کو ایسے مسائل ہوں تو پھر آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں, خود ڈاکٹر نہ بنیں. اور انہوں نے یہ جو بات کی ہے نا کہ کینسر رجسٹریشن کوئی ایک ایسی اتھارٹی, کوئی ایسا ایک سیٹ اپ ہونا چاہیے, بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن اپنا خیال کیجیے, احتیاط کیجیے اور محفوظ رہیے کووڈ سے بھی اور باقی تمام امراض سے بھی. ایک بریک کے بعد پھر ملتے ہیں.